अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, आज की अखबारात की अहम ख़बरों पर इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं और उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो तकरीबन तमाम अखबारात में आई है, उर्दू, अंग्रेज़ी और सभी मुल्क के बड़े अखबारात में शाये हुई, वो है शंघाई ताउन तंजीम SCO छोटी कॉन्फ्रेंस। और कई ममालिक के सरबराहान इसमें शिरकत की और रूस चीन मुश्तरका मौक़िफ़ भी इसमें सामने आया है। और वहीं पुतिन जो रूस के सदर हैं उन्होंने भी इसमें मुखातिब किया है। तो क्या कुछ शंघाई ताउन तंजीम छोटी कॉन्फ्रेंस में हुआ है, इस पर तफसीली बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने में हिंद चीन का ने अज़म ज़ाहिर किया है और दोनों ममालिक तरक्याती शराकतदार हैं, हरीफ नहीं हैं। ये दोनों ममालिक के सरबराहान का कहना है। दहशतगर्दी के मामले पर भी बातचीत हुई है, ये हिंदुस्तान के ख़ारजा सेक्रेटरी का कहना है। तो इस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक मानसून की जो सूरत हाल है मुल्क भर में, उस पर भी जो खबरें आई हैं अखबार पर उसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इसराइल की जारहियत गज़ा पर जारी है और तकरीबन 78 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो अल-अक़्सा ब्रिगेड के तर्जुमान हैं अबू उबैदा, उन्हें भी शहीद करने की बात की जा रही है। इसराइल का दावा है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि यह खबर गलत है। तेलंगाना असम्बली का कल इजलास बहुत अहम इजलास रहा और ख़ास तौर पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में इस पर बिल पास किया गया। तो इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या कुछ हुआ और ख़ास कार्यक्रम रिपोर्ट से मुताल्लिक़ भी मुबाहिस हुए और इन कार्यक्रम मामला क्या है, इस पर भी हम एक बार बात करेंगे। बिहार SIR से मुताल्लिक़ भी जो आज अखबारात में खबरें आई हैं, इस पर हम बात करेंगे। और मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ भी आज अखबारात में खबरें हैं और वहीं ऑस्ट्रेलिया में एंटी इमिग्रेशन रैली से मुताल्लिक़ भी हम बातचीत करेंगे। अफ्रीका में गैर मुल्की तारिकीन वतन की एक कश्ती ग़रक़ाब हो गई है, 70 के करीब अफराद इसमें हलाक हुए हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर की तरफ आते हैं। मजीद सब इस तरीके से शंघाई ताउन तंजीम SCO छोटी कॉन्फ्रेंस, रूस चीन मुश्तरका मौक़िफ़ और पुतिन का खिताब, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आमतौर पर पहले दो खुद भी निज़ाम कहते थे, जी जी, दो बड़ी ताकतों के दरमियान। अब जो कि कसीर खुद भी, यानी हर एक कोई किसी की इजारादारी नहीं, तो एक मुतबादिल के तौर पर मैं समझता हूँ कि शंघाई जो है कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का SCO, शंघाई एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बंदरगाही शहर है और तिजारती सनती तौर पर चीन का। उस माह पहली कॉन्फ्रेंस भी थी एक दहा पहले से, उसके बाद से ये तंजीम हुई जो, और उसके बानी मुल्कों में रूस भी शामिल थे, चीन तो मेज़बान था। तो खैर अब देखिए, जैसा आपने इंतखाब किया, सबसे बड़ी ख़बर है, हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम अखबारात की बड़ी ख़बर है। और उस ख़बर के पहलू के तौर पर अब आप देखिए, उसमें जीपिंग के साथ जो चीन के सदर हैं, वो यकीनन उनकी मुलाकात, फिर हिंदुस्तान के जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर, फिर एक तस्वीर देखेंगे आप। तस्वीर में सारे मुल्क, जिसमें हमारा पड़ोस वो भी शामिल है, देखिए आप। तो खैर तस्वीरें खिंचती हैं, दिल एक फ्रेम में आए तो बड़ी बात है। तो खैर आते हैं नाज़रीन, आज पीर का दिन है, रबीउल अव्वल की 8 तारीख़ है और यकुम सितंबर। यकुम एक फ़ारसी लफ्ज़ है, पहली तारीख़ को यकुम लिखते हैं, एक ज़माने से आता है। और जब भी पहली तारीख़ होती है, उम्मीदें थोड़ी जाग जाती हैं। मुझे याद है एक ज़माने में रेडियो सेलोन हुआ करता था, तो उसमें एक गीत हर पहली तारीख़ को आता था, कुछ है ज़माना आज पहली तारीख़ है। और इतना लंबा गीत होता था कि क्योंकि जब पहले कोई ATM कार्ड नहीं होते थे, बैंकों से निकालने की बात नहीं होती थी, लिफाफे में जो है तनख्वाह आती थी, तो वो तनख्वाह जो है तकिए के नीचे सर के बड़ी मस्त ख्वाब होते थे और अच्छा ख्वाब भी देखते थे। उसके बाद से 2-3 दिन के बाद राशन वाला आता, दूध वाला आता, इसका पैसा देना, उसका पैसा देना, और उस दौरान में उन्होंने कहते कि भाई चलो एक फ़िल्म भी देख लेंगे उसके अंदर। उसके बाद 5वीं तारीख़ से फिर वही। तो एक देखिए, एक ज़िंदगी का अक्स उस दौर में का। खैर आज कोई बदला नहीं ज़्यादा, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बदली, लोगों का तर्ज बदला, लेकिन सूरत हाल वही है। तो यानी पहली तारीख़ जब भी आती है, और हम भी देखिए सुबह सुबह अपना कैलेंडर का जो है सफ़ा भी बदल देते हैं
اور اس امید سے بدلتے ہیں چلو کچھ نیا ہوگا اپنے زندگی میں. یقیناً ہر دن ہم بھی اپنے پروگرام میں ایک نئی چیز کی امید سے ساتھ آپ کے ساتھ رجوع ہوتے ہیں. تو خیر آتے ہیں موضوع کی طرف آتے ہیں. شنگھائی تیانجن جو چین کا جو شہر ہے، اور اس کو کس طریقے سے خوبصورتی سے، ویسے بھی خوبصورت شہر ہے، وہ چھوٹا سا شہر ہے، لیکن دیکھیے چین نے کس طریقے سے اپنے چھوٹے شہروں میں بھی عالمی کانفرنس کر دیا. عام طور پر بڑے شہروں میں عالمی کانفرنس ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس جیسے دلی ہو، کبھی بامبے ہو، عام طور تو سبھی دلی میں ہی ہوتی ہے، دارالحکومت ہے. بہت کم ہوتا ہے کہیں کہیں کوئی اور مقام پر ہوا. لیکن دیکھیے شنگھائی جو کانفرنس کی جو بھی ابھی تک کانفرنسیں ہوئی ہیں وہ چین کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے دیکھیے اس شہروں کی ترقی کا راز ہوتا ہے. ارے بھائی یہ شہر میں اتنی بڑی عالمی، اتنے سارے دنیا بھر کے دیکھے اتنے بڑے سربراہان حکومت آئے تھے، سربراہان مملکت آئے تھے. تو یہ بڑی بات ہے. اب رہی بات ایس سی او کا کیا معاملہ ہے، پھر ہند چین معاملہ کیا ہے. یہ دو چیزیں آپ اس میں فرق ہوتا ہے. جہاں تک ایس سی او کا معاملہ ہے، ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن جو ہے، اس میں جو ہے کچھ بڑے ملک بھی ہیں، چھوٹے ملک بھی ہیں، اس میں ممبر ملک بھی ہیں، بانی ملک بھی ہیں، مبصر بھی ہیں، آبزرورز بھی ہیں، اور یعنی ان کو دیکھانے کے لیے یعنی مبصر سے ہٹ کے جو ہے پارٹیسپینٹس ملک کو بھی شامل کیا گیا. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ 30 سے زیادہ ممالک اس کانفرنس میں شریک ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے ایک آلٹرنیٹ، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ٹیرف کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ ایک اور چند ممالک بھی ہیں جن پہ زیادہ ٹیرف لگا ہے، وہ اب یہ کثیر خطبی نظام کے تحت جڑنا چاہتے ہیں. یعنی یقیناً ہندوستان کی ناراضگی ضرور ہے چین امریکہ کے ساتھ، لیکن وہ کھل کے امریکہ کی مخالفت نہیں کر رہا. شاید کئی ایک وجوہات ہیں اس کے لیے، ہماری خارجہ پالیسی وغیرہ یا دیگر چیزیں، اور ہمارے جو معاہدات ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہوگا. لیکن اب کیوں اتنا زیادہ؟ اب دیکھیے عام طور پر ایس سی او میں ہمارے پاس وزیر اعظم شاید ہی بہت کم گئے، ایک وقت گئے ہوں گے اتنے عرصے میں. کبھی راج ناتھ سنگھ کو بھیجا دیا، کہیں وزیر خارجہ کو بھیجا دیا، کہیں کسی کو ڈپلومیٹ کو ہندوستان کی نمائندگی کے لیے بھیجا. لیکن جو چھوٹی ریپرزنٹیشن یعنی سب سے بڑا جو نمائندگی ہوتی ہے وہ ہمارے حکومت کے سربراہ کی ہوتی ہے، وزیر اعظم کی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو وزیر اعظم نے جو کچھ کیا، تو وزیر اعظم کو چین جانے کے لیے کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کا جو دباؤ تھا اس کو ایز کرنے کے لیے کہا کہ ارے بھائی تم ہم کو دباتے رہو گے تو ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ کر لیں گے، جس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات نہیں بھی رہے تو اب ہو جائیں گے. دیکھیے ہاتھ ملا رہے ہیں، دل ملتے نہیں ملتے وہ سوال الگ ہے. لیکن آپ تصویر تو دیکھیے، ہاتھ تو مل رہی ہے دونوں کے لیے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ دل ملے نہ ملے ہاتھ تو ملاتے رہیے. تو ہاتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے کوئی ہم حریف نہیں ہیں، شراکت دار، بلکہ جو ہے ہم ایک ترقیاتی شراکت دار ہیں. یہ ایک اہم جملہ. نہیں دیکھیے اس میں ابھی باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ سرحدی تنازع ہیں، اور آپ دیکھیے مجھے یاد ہے 62 میں ہند چین جنگ ہوئی تھی، مختصر جنگ تھی، لیکن خیر ہندوستان چونکہ جب آزاد ہو کے کچھ سال ہی ہوئے تھے، اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں تھی. دراصل قصور یہ تھا کہ ہم نے تبت میں جو کچھ معاملہ ہوا تبت میں، چین نے تبت کو اپنے عملداری میں لیا، اس کے خلاف ہم نے دلائی لاما اور ان کے لوگوں کو جلا وطن حکومت تسلیم کیا تھا. اسی ایک نقطے پر ہمارے ساتھ لڑائی. اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ چین کے ایک وزیر اعظم، بہت مشہور وزیر اعظم چوئن لائی ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنے اچھے آدمی اتنے تھے. خیر اپنے ملک کے لیے تو کرے ہوں گے، ان کی قیادت میں جو ہے جنگ ہوئی تھی. وہ اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود ایک 2 منزلہ چھوٹا کرائے کا مکان میں رہتے تھے. یعنی بتا رہا ہوں جو لوگ یعنی قیادتیں ایک مثالی ہونی چاہیے. آج چین کیوں ترقی کرا آج؟ ورنہ آپ کو یاد ہوگا سن یاٹسن سے پہلے جو ہے کہتے تھے کہ ایک مثال دیتے تھے، وہ صحیح نہیں ہے، کہ گدھے پہ نوٹ رکھ لے کے جاتے تھے، آتے وقت مٹھی میں شکر لے کے آتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ اتنا انفلوئنشن تھا، یقین تھا. یعنی اس کو بتاتے گدھے پر جو ہے آپ نوٹ رکھ لے کے جا رہے ہیں، جب چونکہ خیر ٹرانسپورٹ کے لیے گدھا، خچر، گھوڑے ہوا کرتے تھے اس وقت کی بات ہے. وہ سن یاٹسن کا ایک بڑی تاریخ ہے. آپ چونکہ جب بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس ملک بھی ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں میں اس کی تاریخ کو پھر سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی اس کے اوپر مقصد کیا ہے، کیوں ترقی کرا. آج بتائیے ہمارے وزیر اعظم چھوڑیے، ہمارے ایم ایل اے صاحبان بھی، ان کی گاڑی 1 کروڑ سے کم نہیں ہوتی. نہیں بتا رہا ہوں میں
تو خیر تنخواہ کتنی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، کتنی تنخواہ رہتی ہے، کیا چیز رہتی. یہ جو معاملہ، یعنی خالی بول رہا ہوں، میں منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، چیف منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرکز کے وزیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چین کی جو ترقی ہوئی. اب زی کی زندگی دیکھیے آپ، زی ان چیلنج لیڈر، ماؤ کے بعد سب سے بڑا چیلنج لیڈر بنا ہوا ہے. ماؤ زے تنگ کی زندگی دیکھیے آپ، ماؤ زے تنگ نے اپنی زندگی پوری طریقے سے قربانی دے دی. بالکل جب ان کا جو ہے دیہانت ہوا، جب وہ گزر گئے دنیا سے، چند کپڑے، ایک چھوٹی سی پیٹھی ان کی زندگی تھی. یعنی دیکھیے عوامی زندگی میں جب تک ہماری لیڈرشپ قربانیاں نہیں دیتی، قوم ترقی نہیں کرتی. آپ ٹھیک ہے قائدین ترقی کر لیں گے، قوم وہیں رہے گی دہلش پر. تو خود وزیر اعظم کی مثال دیکھیے آپ. تو خیر میں کچھ سبجیکٹ سے ہٹ جا رہا ہوں، میں اب وہاں آتا ہوں کہ ایس سی او کی طرف. ایس سی او نے کیا کیا؟ ایس سی او میں کئی چیزیں، یعنی ایس سی او کے اندر جتنے بھی ملک ممبر ملک ہیں، آبزرور ملک ہے، اور وٹنس کے لیے جو ملک جیسے 30 سے زیادہ ممالک ہیں. اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے طور پر، اب دیکھیے ہندوستان کو اب ضرورت ہے، امریکہ نے ہمارے پروڈکٹ پر ٹیرف میں اضافہ کر دیا. اب ہمارا جو صنعت، ہماری صنعتیں خراب نہیں ہونا، ہمارے کاروبار خراب نہیں ہونا، اس کے لیے متبادل مارکیٹ کی ضرورت ہے. تو اب یہ ہمارے لیے ایس سی او ایک بڑا فورم ہے، اور چین اور روس نے ہمارے لیے تائید کی. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کے بارے میں کیجیے. تو یہ رہی بات. دوسری، ہندوستان اور چین کے درمیان یقیناً تنازعات ہیں، اور یعنی ابتدا سے لے کے اب تک چین ہمارے پڑوس کا تائیدار رہا. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈ کہتے ہیں اس کو، یعنی ہر موسم کا دوست ہے، ہر موسم میں دوستی رہتی ہے اس کی، یعنی کسی بھی حالت میں. اور اس نے دیکھیے جس طریقے سے یعنی جو اپنی جو ہے سلک روڈ بنائی ہے پاکستان کے ذریعے، اب افغانستان کو بھی شامل کر دیا، ایران کو بھی شامل کر دیا. تو یہ وہ ہندوستان کے لیے بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہندوستان کی لیڈرشپ کیوں اس کو جو ہے پیچھے ہو رہی. واجپئی کے دور میں یہ باتیں آئی تھیں. تو خیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر اعظم کو بدلے ہوئے حالات میں، ٹھیک ہے، کئی ایک ایشو ہے، ایک ہی ملاقات میں سب چیزیں حل نہیں ہوتی. جیسا کہ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا، ابھی ایک لمبا سوال ہے دیکھیں ان کا. تو یقیناً صحیح ہے کہ ایک ہی ملاقات میں سب سارے پیار محبت نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو لابنگ کرنی پڑتی ہے، ڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کس سے بھی دوستی کریں، ایک ہی ملاقات میں ارے میرا پکا دوست ہوگا نہیں، اس کے ساتھ تھوڑے وقت گزارنا پڑتا اس کا. تو جب کہیں جا کر یہ دوستی مضبوط ہوتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ امریکہ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم، ہمارے ایک پڑوسی ملک جو ہمارا جو ہے، یقیناً اس کے کاروبار ہمارے ساتھ بہت اچھے کاروبار ہیں، تو اس کے ساتھ ہم اپنی جو ہے دوستی کو مزید مستحکم کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پڑوس کا جو پریشر ہو رہا عام طور پر جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالے سے ہو، وہ پریشر کو کم کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. اس طریقے سے ایک میسج. اور ایک بات ہے، دنیا میں سب سے بڑی آبادی والے ہم ہی ہیں، اور بہت اسٹریٹجک والے ہیں ممالک ہیں دونوں، ہند اور چین. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اگر مل جائیں تو ہم ایک متبادل معیشت دے سکتے ہیں. جی، یہ خبر جو اخبارات میں تو زیادہ نظر نہیں آئی، لیکن کل جس طریقے سے میڈیا میں خبر آ رہی تھی کہ امریکہ کے صدر جو ہے وہ ٹرمپ ہندوستان کا دورہ انہوں نے جو ہے منسوخ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اس طریقے کی خبریں آ رہی. تو کیا یہ خبر صحیح ہو سکتی ہے؟ ان کے دورے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ دراصل کوائڈ کی میٹنگ کے لیے تھا. جی. اور کوائڈ کس لیے قائم کیا گیا تھا؟ 4 ملکوں کا، چومکھا کہتے ہیں کوائڈ کے معنی، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا. اور یہ انڈیا کو اس میں شامل کیا گیا تاکہ چین کو روکنے کے لیے. کوائڈ کا بنیادی مقصد، جب ہمارا ملک چین کے ساتھ دوستی کو آگے بڑھا رہا ہے، اور کوائڈ کی کیا ضرورت ہے؟ جی، اگر امریکہ کا دباؤ اس طریقے سے رہا، ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں. ہم کو اب دیکھیے ہماری خارجی پالیسی کو اب 80 صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بھائی تم نہیں ہے، ہم خود کوائڈ سے نکل جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے. جب ہمارا چین ہمارا پڑوسی ہے، دوست بن جائے ہمارا، ٹھیک ہے، ہر پڑوسی دوست ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ تو رہنا ہی پڑے گا نا ہم کو. تو جب کوائڈ سے اگر نکل جائے، ٹھیک ہے بھائی تم جاؤ، ہم کو کیا کرنا ہے. یہ ساؤتھ چائنا میں جس طریقے سے چین کا جو انفلوئنس ہے، اس انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے ایک فوجی اتحاد ہے. یہ جی، کوائڈ کا جو مطلب ہے کوئی معاشی اتحاد نہیں. معاشی ہوتا تو ہم کو ٹیرف کیوں لگاتا ہو؟ جی بالکل. تو ٹھیک ہے، نہیں آئے بات نہیں، ہم تو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو کوائڈ کے بارے میں اپنی جو ہے پھر سے ایک نئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں مزید اور خبروں پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت تو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا.
ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ SIR پر بات کریں گے۔ بہار SIR اعتراضات اور دعووں کا آج آخری دن ہے۔ دیکھیے، اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی ووٹرز کی جامع نظر ثانی، ووٹر کی جو فہرست ہے اس کے بعد نظر ثانی کا جو ہے، اس پر سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اس پر ریویژن ہو رہا ہے، اس پر نظر ثانی ہو رہی ہے، اور جن کے ہاں آدھار کارڈ ہے، وہ جن کو بے شمار لوگوں کو، جیسے 22 لاکھ لوگوں کو یعنی اس کو مرحوم قرار دیا گیا تھا، اب ان کو بھی جو ہے موقع ہے کہ وہ اپنا ثبوت کے ساتھ ہم آدھار کارڈ کے ساتھ رجوع ہو سکتے ہیں۔ یقیناً آج آخری دن ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ میجورٹی جو ہے ابھی تک رجوع ہوئی ہے، تو دیکھنے تو آج آخری دن کتنے دعوے داخل کیے جاتے ہیں، کتنے اعتراضات داخل کیے جاتے ہیں، جو کلیمز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آج قبول کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے اپوزیشن کے دباؤ کے بعد ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس سے لاکھوں افراد کو فائدہ ہوگا جو حقیقی ووٹرز ہیں، جن کو یا تو مقام منتقل ہو گیا، یا جن کو کہا کہ ان کا نام صحیح نہیں ہے، یا پھر وہ مر چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ۔ تو اب یہ اس کو فہرست کو صحیح سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس طریقے سے ووٹ چوری کا جو معاملہ تھا اس کو کسی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ ویسے سرکار تو ووٹ چوری کی جو اس کو لت لگ چکی ہے وہ ابھی چھٹنے والی نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ، اس کے لیے عوامی تحریک کی ضرورت ہے، اور اس تحریک کے لیے وہ بھی آخری دن ہے۔ دیکھیے آپ، ووٹ یاترا کا بھی شاید آج پٹنہ میں وہ لوگ پھر واپس ہوں گے اور ایک بڑی ریلی کریں گے، اور اس میں تقریباً تمام جماعتوں کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ انہوں نے شرکت کی اس میں، چاہے وہ تیجسوی یادو تو خیر ان گٹھ بندھن میں شامل ہے، لیکن اکھلیش سنگھ یادو سماج وادی پارٹی کے ہیں، ترنمول کانگریس وہ بھی اس میں شامل ہوئی، DMK وہ بھی اس میں شامل ہوئی۔ تو اس طریقے سے جو اپوزیشن کا جو ایک براڈ بیس جو اتحاد ہے وہ اس کی جو قائدین ہیں اس میں شامل ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، اس کی وجہ سے بہار میں جو سیاسی ماحول جو پہلے کچھ عرصے پہلے تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ ایک بڑی حد تک ایک کامیاب کوشش ہے کہ ہماری جمہوریت کو بچایا جائے۔ ریاست تلنگانہ کی جانب باتیں ہیں کہ جس طریقے سے کل تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور بالخصوص کالیشورم کے سے متعلق جو ایک بحث ہوئی، اور اس کے علاوہ جو سب سے اور جو بڑی چیز جو کل سامنے آئی وہ ہے 42% BC تحفظات کا بل متفقہ قرارداد یا متفقہ فیصلے کے ساتھ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس کی تائید کی، اس کے ساتھ وہ منظور کیا۔ کیا فوائد ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، 42% تحفظات BC طبقے کے لیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ریزرویشن کی جو سیلنگ رکھی تھی مجموعی طور پر 50، جی ہاں، اب یہ 42% BC کو دیں گے، تو 12% SC وہ دستوری ہے، 6% اب 8% ہو گیا، اور ٹرائبلز یہ کدھر جائیں گے؟ اس طرح یہ سیلنگ بڑھ جائے گی۔ کانگریس کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ سیلنگ جو حد رکھی گئی تھی اس کو توڑ دیا جائے، جس طریقے سے تامل ناڈو میں 69% دیا جا رہا ہے، تو 9th شیڈول کے ذریعے۔ تو اب یہ، حالانکہ اس سے پہلے بھی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی، مرکز کو روانہ کی گئی کہ صدر جمہوریہ کی اس پہ توثیق لی جائے، اس کے بعد ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا۔ اب جو قانون ہے، اب جو بنا نیا بل ہے، اب اس کہا کہ اس کے ذریعے ہم آئندہ مہینے پنچایت راج کے الیکشن کرائیں گے، لیکن دستوری طور پر ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حقیقت میں یہ بل ٹھیک ہے منظور کریں گے، فلاں کریں گے، لیکن اس کی دستوری حیثیت نہیں رہے گی، اور یہ اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کانگریس نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں بھی ہوتا ہے تو ہم پنچایت میں 42% BC کو ٹکٹ دیں گے ایک متبادل کے طور۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر 7% دو، ہم کو کیا پتہ ہے، جی، لیکن دستوری طور پر جو بات ہونی ہے وہ دوسری تنظیموں کے لیے لازم نہیں ہوگا، نہیں، کسی کو لازم نہیں ہوگا۔ آپ اپنے طور پہ کر لیے بھائی 7%، آپ جتنے بھی 100 سیٹیں ہیں، 100 سیٹوں میں BC کو دے دیجیے، آپ کون بنا کر آپ کو، یعنی جو اوپن سیٹیں ہیں SC ST کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ وہ سیٹوں کو۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئیواش ہے، اس میں کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بحث ہوگی، فلاں ہوگی، آپ بل منظور بھی کر لیں گے، لیکن پھر جا کے وہ کہیں نہ کہیں وہ اٹک جاتا ہو۔ اب آپ رہی بات، آپ الیکشن کروانا ضروری ہے آپ کو، کیونکہ عدالت نے ایک ڈیڈ لائن یعنی ایک حد مقرر کر دی کہ اس مدت کے اندر آپ الیکشن کروا دیں، شاید سپٹمبر 30 تک ہو سکے۔ تو خیر یہ ایک نمبر ہے۔ دوسرا، کالیشورم، جسٹس گھوش PC گھوش جو جج رہے ہیں، ان کے ذریعے کالیشورم کے جو دھاندلیوں سے متعلق رپورٹ ہوئی جو 650 صفحات پر مشتمل ہے، اس رپورٹ کو کل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔
اب اس رپورٹ میں مختلف جو بیریجز بنائے گئے تھے کالیشورم کی جو ڈیزائننگ کو لے کر اور اس کے جو ہے مختلف بیریجز کو لے کر ٹیکنیکل فالٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کرپشن کیا گیا اور اس کرپشن کے لیے کن کن کو مورد الزام ٹھہرا گیا، کن کن کی آئیڈینٹیفائی کی گئی، اس کی بھی تفصیل دی گئی. جی. تو خیر یہ ایک معاملہ آگے چل کر کیا ہوگا، قانون اپنا کس طریقے سے کام کرے گا. لیکن عام طور پر سیاسی جماعتیں کسی بھی معاملے کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اور کانگریس کے ذریعے بی آر ایس پارٹی کو جس طریقے سے نیچا دکھانا اور اس کی جو لیڈرشپ ہے بی آر ایس پارٹی کی، اس کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہیں نہ کہیں ان کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہتی ہے. جی. غزہ پر گفتگو کرتے ہیں کہ غزہ میں پھر ایک مرتبہ 70 سے زائد فلسطینی شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے. وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کی جانب سے القسام بریگیڈ کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے حماس کی جانب سے اس کی تردید کی گئی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دراصل گزشتہ 3 دن سے زمینی لڑائی ہو رہی ہے. جی. یعنی پہلی ایک عرصے کے بعد مزاحمت کی خبریں آ رہی ہیں، چونکہ آپ ڈرون سے حملے کرتے ہیں، راکٹ برساتے ہیں اور جنگی طیاروں کے ذریعے بم برساتے ہیں یا پھر بھاری توپ خانے سے دور سے شیلنگ کرتے ہیں. شیلنگ یعنی دور سے جو مارنے کا، اس کے ذریعے تو ان کے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں ہیں مزاحمت کرنے. اب یہ غزہ سٹی پہ جو محاصرہ کر کے یہ پوری طریقے سے اپنی تحویل میں لینے کی جو بات ہے، اس کے لیے تم کو زمین میں آنا ہی ضروری ہے. اس وقت ان کو القسام بریگیڈ سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنے نقصانات کو چھپا رہا ہے. جیسے کہ ہندوستان میں بھی ہے، دیکھیے اب حالیہ دنوں میں اتراکھنڈ میں بڑا واقعہ، پھر آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے مانسون کا، وہ بھی رپورٹ آئی. جی. تعداد نہیں بتائی جاتی. کمبھ میں کتنے لوگ مرے وہ نہیں تعداد بتاتی، کووڈ میں کتنے لوگوں کی جو ہے موت ہوئی وہ ہم نہیں بتاتے. یعنی انڈر رپورٹنگ یہ ایک نیا فیز شروع ہوا ہے. تو یہ ہم شاید اسرائیلی پیروی کر رہے ہیں یا اسرائیل ہماری پیروی کر رہا ہو، جی. وائس ورثہ آپ سمجھ لیجیے جو باتیں ہیں. تو یہ جو رپورٹنگ اب آپ دیکھیے جنگ کی رپورٹنگ میں فلسطین آج اتنے مرے، ٹوٹل اتنے ہوئے 62,570. یہ آپ کو ایک آنکڑا مل جاتا ہے. آپ کبھی اسرائیل کا آنکڑا دیکھیں کبھی آپ کو ملے گا بھی نہیں. تو اب حالیہ دنوں میں ان کے کئی زمینی فوج ان کو جو ہے واصل جہنم کر دیا انہوں نے. اب یہ دو لڑائی ہو رہی ہے اور اس کی خود لیڈرشپ ابو عبیدہ کر رہے ہیں جو ایک جنگجو ہیں جو بالکل. تو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایسا کر دیا، تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہوئی نہیں ہے، لیکن حماس نے کہا کہ نہیں، وہ ابھی وہ شہید نہیں ہوئے، ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے وہ جنگ میں تھے ضرور، لیکن ان کے بارے میں جو ہوئی ہے تو یہ خیر الگ سے. لیکن دوسری طرف یمن کا بات، اب دیکھیے یمن میں وزیر اعظم سمیت 12 وزراء کو ان کو شہادت نصیب ہوئی. لیکن یمن نے کہا کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی بھی حد تک ہم جو ہے ہمارے کئی بریگیڈر، کئی فوجی آفیسر، کئی ہمارے خود وزیر اعظم کا جو ہے انتقال ہوتا ہے، ان کے ساتھ 12 وزراء کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ایک بڑی ٹیم جو فوجی جو ہے ہماری جو ٹیم تھی وہ بھی سب شہید ہو جاتی ہے، کیونکہ جس مقام پر یہ بم برسائے گئے تھے وہ اس ٹھکانے پر موجود تھے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہا کہ نہیں، ہم تو رکنے والے نہیں، چاہے ہمارا کچھ بھی ہو جائے. تو شاید ہی فلسطینیوں کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے، ایک غیر منظم حوثی، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بھوک مری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عزم اور حوصلہ ان کا ٹوٹا نہیں ہے. تو وہ بھی سچویشن ہے. اور رہی بات غزہ کو اور ہتھیار دینے کی، دیکھیے ایک چھوٹی سی خبر آئی ہے کہ امریکہ کے جو سینیٹ ہے، کانگریس نے منظوری دے دی کہ اور اتنے ہتھیار ان کو سپلائی کرتے جائیں. یعنی دیکھیے بالکل ایک طرف آپ یوکرین کے بارے میں اپنا ایک الگ موقف رکھتے ہیں، کہا کہ رکنا. اب دیکھیے یہ بچوں کی لڑائی سمجھتے ہو، ارے بھائی تم لڑکے دیکھو ذرا، وہاں جا کے دیکھو یہ بچوں کی لڑائی ہے یا کس کی لڑائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا دیکھیے جی. تو بچوں کی لڑائی ہلاکت خیز نہیں ہوتی، بچوں کی لڑائی بس ہوتی ہے اس طریقے کی، وہ بچپنا ہوتا ہے. لیکن یہ بچپنے کی نہیں ہے بلکہ یہ اسٹریٹجک وار ہے. ہو سکتا ہے اگر یہ طویل اور ہوتی جائے کہیں یہ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے. آپ ڈونلڈ ٹرمپ پتہ نہیں کس خماش کے آدمی ہیں، وہ ہر چیز کو کس طریقے سے لیتے ہیں آپ کو اندازہ ہے اس کا. تو ایسی قیادت خود اپنی قوم کے لیے مصیبت زدہ بن جاتی ہے، ایک لائبلٹی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائبلٹی بن جاتی ہے امریکہ کے لیے. مانسون سے متعلق بات کریں گے کہ کیا کچھ اس وقت ملک کی مانسون کی صورتحال ہے؟ دیکھیے پورا مہینہ اگست ہم نے پورے ملک نے بدترین صورتحال دیکھی.
پہلے کبھی کبھار سالوں میں کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ کلاؤڈ بسٹ کی بات سنتے تھے، جی لیکن ہر دوسرے دن کلاؤڈ بسٹ کی بات سن رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ہماچل میں آج کی خبر آئی، اتراکھنڈ میں دیکھیے پھر ایک خبر ہوئی، اتراکھنڈ میں مسلسل 3 ہفتوں سے 3 مسلسل بڑے واقعات ہو گئے. اس کے باوجود ہماری حکومتیں جو ہے وہ کچھ کرنے والی نہیں ہیں. صرف کسی کی مسجد پر جو ہے بلڈوزر چلا دینا، کسی کو لنچنگ کر دینا، اب اسی کام میں مصروف ہے. ان کو فرصت کہاں ملے گی کہ بھئی پہلے سے کچھ لوگوں کو ہٹایا جائے. تو خیر آج دیکھیے ہماچل کی، جموں کی، پنجاب کی، اتراکھنڈ کی بڑی خبریں آئی ہیں. اب ساؤتھ کے اندر دیکھیے، ساؤتھ میں آپ جو دکشن کا جو علاقہ ہے، جو دکن کہتے ہیں، جس میں تلنگانہ، شمالی کرناٹکا، آندھرا کا کچھ حصہ اور مراٹھواڑہ بھی آتا ہے، مہاراشٹر کا. اب اس علاقے میں نسبتاً تھوڑا سا معاملہ سکون ہے. البتہ مہاراشٹر کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے، جو مراٹھواڑہ کا جو علاقہ ہے وہاں بارش ہو رہی ہے. اب کلاؤڈ بسٹ کی بات یہاں نہیں ہوئی، چنئی میں ہوئی. چنئی ڈیڈ لائن سے خبر آئی ہے کہ تامل ناڈو کے کئی علاقوں میں جو ہے وہاں کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے. اتراکھنڈ میں ریڈ الرٹ دیا گیا ہے. تو ابھی بھی جو ہے، اور رہی بات تلنگانہ کی، تلنگانہ میں گوداوری پوری طریقے سے طوفانی چل رہی ہے. اور بھدراچلم کا ایک علاقہ ہے، دیکھیے یہاں کافی بڑی مندر بھی ہے یہاں. تو اس علاقے میں خطرے کا نشان پار کر رہی ہے. اور ادھر دہلی میں جمنا وہ خطرے کے نشان کو پار کر رہی ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں ہماری، لیکن سرکار ہے کس طرح. پھر بھی حکومت تلنگانہ نے کچھ حد تک، میں دیکھ رہا ہوں کمپیئر یہ جب ان کا تقابل دوسری ریاستوں میں جو امدادی کام سے ہو رہا ہے، اس کے بمقابل کچھ حد تک حکومت تلنگانہ نے جستجو کا یعنی اس معاملے سے نپٹنے کے لیے اپنے فرائض کو پیش کیا ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار ابتدائی مراحل میں ہیں. ایک خبر جو اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ افریقہ میں غیر ملکی تارکین وطن کی ایک کشتی غرقاب ہونے سے کافی لوگوں کی موت ہوئی ہے. تو کیا واقعہ ہے؟ دیکھیے، اچھی زندگی کے لیے لوگ اپنی زندگیوں سے کھلواڑ کر لیتے ہیں. موریتانیہ یہ افریقہ کا ایک ملک ہے. تیونیشیا یہ بھی ایک افریقہ کا ملک ہے، شمالی افریقہ کا، لیبیا کے قریب ہے. اب یہ جو پٹی ہے، یہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں جو ہیومن اسمگلر ہوتے ہیں، یعنی انسانی زندگی کا. اب آپ دیکھیں، میں نے کہانی کیا ایک حقیقت پڑھی، جو ایک ریسکیو ہوا تھا ایک شخص، شاید وہ پاکستانی تھا اور اس میں کچھ افریقن بھی تھے ان کے ساتھ. یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کو فلاں جگہ پہنچا دیں گے. انگلش چینل سے یہ لوگ عام طور پر اٹلی وغیرہ جاتے ہیں یا پھر انگلینڈ کی طرف جاتے ہیں. کہا کہ ان کو بتایا تھا کہ نہیں، آپ کو صرف وہاں پر ہمارا آدمی آپ کو لے لے گا، فلاں ہو جائے گا. یہ بہت سز باغ دکھاتے ہیں اور اس کے لیے لاکھوں روپے لیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے پاس جو کچھ زیور وغیرہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، اور بڑا عجیب دکھتا ہے کہ مرد آدمی کے ساتھ خواتین بچے بھی ہوتے ہیں. یعنی بھائی کس کو چھوڑ کے جہاں اپنے ملک میں کون ہے ہی نہیں ہو. تو جو زندگیاں، چاہے وہ پاکستان کا ہو، پاکستان کے لوگ بہت سے جو ہے اس میں ہلاک بھی ہوئے، افریقہ کے ہو، وہاں جو مشکلات ہو رہی ہیں اس سے عاجز آ کر لوگ ہجرت کے نام پر ان یعنی ہیومن اسمگلر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور دیکھیے 70 لوگوں کی موت ہو گئی. اب آپ دیکھیے تصویریں ہندوستان کے اخبارات نے دی ہیں کس طریقے سے مورٹینیا کے ساحل پر وہاں کا جو ساحلی عملہ، جو گارڈز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کشتی سے جو ملبے کو نکالا، ناشوں کو نکالا. اور بڑی دردناک کہانی ہے. آج بھی لوگ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں انگلش چینل کے ذریعے، یعنی جو یورپ کا جو سمندر ہے، وہاں اچھی زندگی کے لیے، اچھے خواب کے لیے اپنی ساری جو کچھ ہوئے بیچ بچا کر، سب ان کے ہتھیار چڑھا کر یہ اپنی زندگی کو کرتے ہیں. تو وہ دیکھیے واقعہ ہے، یہ چھوٹے واقعہ نہیں، یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح کہا. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر جناب ایم اے ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کی اہم خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسامہ الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.